मां की पेट का अंधेरा है, पेट के अंदर। दूसरा जुल्मतुल रहम, रहम का अंधेरा है। तीसरा जुल्मतुल मशीमा, कि वो थैली जिसके अंदर बच्चा है वो बारीक पर्दा, रहम के अलावा रहम के अंदर उसके, फरमाइए तीन अंधेरों में रब ने तुम्हारी तख्लीक की है, तुम कैसे बातें कर सकते हो। अल्लाह फरमाता दरब लना मसलन व नसिय खल्का, हमें मिसालें देते फिरते हैं और अपनी तख्लीक को भूल गए हैं और ये मेरी कुदरत के मुकाबले में बातें ला रहे हैं। रब्बे जुल जलाल फरमाता है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा रब। यानी ये बयान करके कि रब ने तुझे खलकम मिन बाद खलकिन पैदा किया, फी ज़ुलुमातिन सलास, तीन अंधेरों के अंदर, तीन जुल्मतों के अंदर। तुम्हारी मां का पेट एक वो पर्दा, फिर रहम का, फिर उसके बाद का पर्दा। फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, जो इस तरह अंधेरों के अंदर बनाए और नक्शो निगार की कोई का मुकाबला ना कर सके। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा रब, ये है तुम्हारा रब। लहुल मुल्क, उसके लिए है मुल्क। ला इलाहा इल्लाहु फअन्ना तुसरफून, कहां तुम डगमगाते फिरे जा रहे हो, कैसे तुम पागलों वाली बातें करते हो। रब्बे जुल जलाल के निज़ाम और तख्लीक के मुकाबले के अंदर और रब्बे जुल जलाल के लिहाज से ये कह रहे हो कि उसे पता नहीं, पता होता मां का तो फिर 14-15 नबी औरतों में भी बना देता माज़अल्लाह। उसे जिसने मां की पैदा किया, रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम, वो तुम्हारा रब, तुम्हारे आबा का रब, के एक पानी के कतरे से उसने अपनी कुदरतों से पैदा किया। वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। और ये शख्स जो कह रहा है कि रब चूंकि वो मां से पैदा नहीं हुआ तो उसे पता नहीं है, मैंने उसको उलझन में डाल दिया, वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका, कहता माजरा इधर उधर देखने लगा। ये सारे झूठ अल्लाह के बारे में इसने इफ्तिरा करके इस तरह की बोले। और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की कुदरत बोल रही है, अगर तुझे मां और ममता का इतना ही पता है तो फिर तुम खुद औरत क्यों नहीं बने। अगर तुम नबुव्वत औरतों को दिलवाना चाहते हो, तुम्हारे नजदीक उनकी एक तरजीह है और तुम चूंकि मां से तुमने जन्म लिया है तो फिर ये तुम ऐसा क्यों ना कर सके कि तुम औरत होते, तुम ऐसा क्यों ना कर सके कि तुम आज से 5 सदियां पहले होते, ऐसा क्यों ना कर सके कि आज से 5 सदियां बाद होते, तुम ऐसा क्यों ना कर सके कि अपनी मां को जिंदा रख लेते, तुम ऐसा क्यों ना कर सके कि अपने बाप को जिंदा कर लेते, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि खाना खाने के बाद तुम कज़ाए हाजत ना करो। अपनी हालत तो देखो, जब तुम्हें टॉयलेट में जाकर यह एतराफ करना पड़ता है कि अल्लाह का निजाम ना चले तो तुम एक सांस भी नहीं ले सकते। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहू कुन फयकून, उसकी कोई उलझने नहीं है, उसके लिए कोई मसाइल नहीं है, उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया, जब वो किसी शय का इरादा करता है तो क्या कहता, कुन फयकून, कुन कहने में ही वो चीज हो जाती है। कुन भी सिर्फ समझाने के लिए है, वरना वक्त इतना भी नहीं लगता जितना कुन बोलने में लगता है। इससे पहले चीजें मार्ज़ वजूद में आ जाती हैं और तुम उसकी उलझने माज़अल्लाह बयान करते हो। वो कहता ला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, कितने हैं आसमान, कितनी है जमीनें, कितनी इनकी वुसअत है। फरमा इनकी हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं है, क्योंकि ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको नींद नहीं आती, वो थकता नहीं है, वो इन सारी अवारिज से पाक है, क्योंकि वो सुबहान अल्लाह है। वो जिस्म, जिस्मानियात, तरकीब, हादसात और ज़वाल, अमराज, मग़रूबियत, इन सारी चीज़ों से वो पाक है और इस पाकी को अहले हक सुबहान अल्लाह से ताबीर करते हैं। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर यह हकीकत वाज़े की
جو سرکار نے فرمایا ہے ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تمہارے پاس سورسز ہی نہیں اس کو تم دیکھ سکو، دنیا میں دیکھنا تمہارے بس میں نہیں، اور تم کیا کر سکتے ہو؟ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن ساری آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں۔ اب یہ وہ اس کا نظر نہ آنا یہ اس کا کمال ہے۔ باقی ہم میں سے کون ہے جو بیٹھا اور کہے کہ میں نظر نہیں آؤں گا، مجھے دیکھنے والے دیکھ کے دکھائیں؟ یہ ہماری کمی ہے، اس کا کمال ہے۔ اور آج اگر کوئی ایسا بے وقوف بولنا شروع ہو جائے، اس عمر جلیل جیسا، کہے کہ میں معاذ اللہ اللہ سے افضل ہوں کہ وہ تو نظر نہیں آتا، میں نظر آتا ہوں، لیکن نظر آنا ایک کمال ہے، تو الوہیت ہے ہی ایسی، الوہیت اللہ ہونا، خدا ہونا مقام ہی ایسا ہے کہ جو مخلوق میں چیزیں شانیں بنتی ہیں وہاں اس کے شایان شان نہیں ہوتی۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں مخلوق میں، کسی کا ولد ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، یہ اس کے شایان شان ہے۔ مخلوق میں جو بیٹھے تو جگہ گھیرے، یہ اس کے شایان شان ہے۔ مخلوق میں جب ہمیں دیکھیں تو وہ نظر آ جائے، مگر اللہ وہ کامل ذات ہے کہ ساری آنکھیں چندھیا جائیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی سوائے ایک آنکھ کے، جو معراج کی رات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ذات کو دیکھا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ بتایا گیا کہ خدائی مقام ہی اتنا اونچا ہے، تم کہیں اینٹ گارے پہ، دیوار پہ، مصنوعات پہ اس کو قیاس کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا جب قریش مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو رب ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، معاذ اللہ، امن ذہب ام من الفضہ، سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ یہاں لکڑی سونے والی بات کا تصور بھی نہ کرو، وہ سونے کا بھی خالق ہے، چاندی کا بھی خالق ہے، لیکن وہ احد ہے، حی قیوم ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ولد ہے نہ وہ کسی کا ولد ہے۔ کہ تم ماؤں کی باتیں کرتے ہو کہ میں ماں سے پیدا ہوا ہوں، یہ تیرے شایان شایان ہے کہ تو ماں سے پیدا ہو، لیکن جو اللہ ہو اس کی ماں نہیں ہوتی، جو اللہ ہو وہ مولود نہیں ہوتا، جو اللہ ہو وہ عدم سے وجود میں نہیں آتا۔ تم پہلے معدوم تھے، تم پہلے لاش ہے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر وجود ملا اور وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ تمہارے لیے ہے کہ تم رحم کے اندر ایک خون پی کر تم اپنی ولادت کے مراحل تک پہنچو۔ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، لم یلد ولم یولد۔ جب ایک مومن کو یہاں تک بتا دیا گیا تو یہ کس طرح کا جانور ہے یہ امر جلیل، اس کو کس طرح کوئی مومن کہہ سکتا ہے؟ ان کفریات سے پہلے بھی کہ اس کو سورہ اخلاص کا نہیں پتا کہ سورہ اخلاص میں رب کا تعارف کیا ہے، اللہ کہتے کس کو ہے؟ یہ کہتا ہے کہ پھر رب کو چاہیے تھا کہ اپنے لیے معاذ اللہ مؤنث بناتا، اس نے مؤنث کیوں نہیں بنائی؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کی زوجہ نہیں ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی وحدانیت ہے، یہ اس کی ابدیت ہے، ازلیت ہے۔ اور یہ عورت ہونا، پھر آگے اولاد ہونا، یہ تو ان کے ہیں کہ جہاں حدوث ہے، زوال ہے، فنا ہے، جہاں پر ختم ہو جانے کا سلسلہ ہے، جہاں پر مرض آتے ہیں اور پھر آگے
تناسل کے لحاظ سے اولاد اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ رکھے گئے۔ فرمایا وہ ازلی ابدی ہے، اس کے لیے عیب ہے کہ بیوی ہو، اس کے لیے عیب ہے کہ ولد ہو، وہ محتاج نہیں کسی کا۔ اس بنیاد پر وہ عظمت، وہ اعلیٰ، اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ انبیاء کے اندر اسی چیز کو واضح طور پر بیان کیا، اور رب ذوالجلال نے یہ حقیقت بیان کر دی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہا کہ اللہ فرماتا ہے یہ ابو جہل کا ٹولہ کافر مشرک یہ کہتے ہیں کہ رب کی اولاد ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا سبحانہ، رب پاک ہے اس سے۔ وہی اولاد جو مخلوق کی شان ہے، اور خالق کہتا ہے میری شان ہے اولاد سے پاک ہونا۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے اولاد سے۔ بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، اولاد نہیں، بلکہ عزت والے بندے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا کہ رب کے لیے جو تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ چیزیں سامنے رکھ کے ہونا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنا تعارف خود قرآن مجید میں کروایا، اور اس کے لحاظ سے بار بار سبحانہ سبحانہ بول کر یہ واضح کر دیا کہ وہ تمہارے پاس سورسز ہیں ہی نہیں کہ جن کی وجہ سے تم اپنی ذات پر اسے قیاس کرتے ہوئے اس کے لحاظ سے کوئی آگے معاذ اللہ فیصلے کرنا شروع ہو جاؤ یا حکم بیان کرنا شروع ہو جاؤ۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا۔ فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ ارادہ کرتا کہ وہ اولاد پکڑے، اس چیز کا اللہ ارادہ کرتا تو فرمایا وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، اگر ارادہ کرتا۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو پھر بیٹیاں کیوں، بیٹے ہوتے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، وہ واحد ہے۔ اولاد ہونے سے بھی واحد میں وحدانیت میں فرق آتا ہے کہ اور جو ولد ہے وہ والد کی جنس کا ہوتا ہے، تو پھر آگے کئی تنقیصیں لازم آتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز میں بھی اس چیز کو رد کیا قرآن مجید برہان رشید کے اندر کہ فرمایا رب ذوالجلال نے اس معاملہ کے اندر تم کیسے اس کے لیے یہ قول کرتے ہو کہ اس کی اولاد ہے؟ بدیع السماوات والارض، پیدا کیا ہے اس نے زمین و آسمانوں کو، یعنی اتنی مہارت ہے اس کو، پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا۔ یہ ہے بدیع ہونے کا مطلب، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد۔ ادھر تو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور ادھر فرمایا اس کا ولد کیسے ہو، اس کی اولاد کیسے ہو؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، جب یہ قرآن کہہ رہا ہے تو یہ امر جلیل اس حکم کے مقابلے میں آگے رب ذوالجلال کا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ رب کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور جو چھڑا چھانڈ وہ لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ نے اپنی یہ شان بیان کی، اور یہ شخص قرآن کا رد کر رہا ہے، قرآن کی آیت کا رد کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے نفی کی ولد کی، نفی کی بیوی کی، فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحبہ، اللہ کی صاحبہ نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ جب بیوی نہیں تو ولد کیسے ہوگا؟ اور فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن پیدا اس نے ہر شے کی ہے۔ لوگوں کے لیے کروڑوں کی کروڑوں بیویاں، وہ ہر چیز پیدا اس نے کی ہے، لیکن اپنے لحاظ سے اس کی شان وراء الورا ہے، اور انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جو چیزیں اللہ نے ازلی کلام میں
اس وقت قریش مکہ اور کفار کے رد میں فائنل قرآن میں بیان کر دی. آج کس کی مجال ہے کہ وہ آگے دم مارے؟ کس کی حیثیت ہے کہ وہ پھر اس پر مذاق اڑائے مجمع میں لوگوں کے اندر بیٹھ کر، اور پھر رب ذوالجلال کے بارے میں معاذ اللہ بد نصیب کے لفظ اور اس طرح کے لفظ بولے؟ ہم تو یہ کفار کے اندر بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کسی کافر ملک میں کوئی ابو جال جیسا کافر بھی ایسا کہتا ہو. جس طرح کے کفریات اس شخص نے بکے ہیں اور ابھی تک کسی کے کان پر جو ہی نہیں رینگ رہی. اور پھر افسوس ہے مجھے وہ حکومت پر تو اپنی جگہ، مگر آج اس بات پر افسوس ہے وہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لحاظ سے ہم نے جو بیان کیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصفیہ سے، وہ تو مسئلہ ختم نبوت تھا، توہین ہرگز نہیں تھی اور نہ بھی